बैग ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। मासूमा, ये बताइएगा एज अ सहाफ़ी, एज अ जर्नलिस्ट, किन चैलेंजेस का सामना और ख़ातून सहाफ़ी होने के नाते आपको क्या चैलेंजेस, क्या मुश्किलात इस शोबे में पेश आती हैं? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत इज़्ज़त देने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, लेकिन एज ए वुमेन आपको सोसाइटी में मसाइल या मुश्किलात का तो शिकार आप होते हैं। अब यहाँ आप गली पे मतलब यहीं से आप निकलते हुए घर भला अकेले जाके दिखाएं मुझे शाम के वक्त, आप नहीं कर सकते। और मतलब ये कि एज ए मतलब स्टडी में और इसके अलावा अकेले आने जाने में, ट्रैवलिंग में, ये चीज़ें अब मतलब जैसे मैं अब इसमें हूँ, इस फील्ड में हूँ, सहाफ़त की शोबे में, तो मेरे लिए अकेले ट्रैवलिंग करना और ये चीज़ें किसी के साथ मुझे हर वक्त ज़रूरत होती है, किसी एक ऐसे इंसान की कि जो मुझे लेके भी जाए, लेके भी आए। और मेरे ख़्याल से कि ख़वातीन के लिए ये एक मुश्किल फील्ड है। मतलब वैसे तो आप हर जहाँ भी जाएं आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ख़ासकर जैसे यहाँ पे को स्टाफ होता है यहाँ पे, तो अभी तक तो ऐसा कोई मतलब मुझे नहीं फील हुआ, लेकिन है, मुश्किलात हैं। बट वो कहते हैं ना कि देर ऑल्सो विमेन आर ऑल्सो ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग, तो वो उनका काम जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, तो खवातीन जो है वो पीछे नहीं है, पीछे बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे अब जैसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुश्किलात, चैलेंजेस ऑब्वियसली है। एक जिस किस्म का माइंडसेट है, वो माइंडसेट एक तब्दील होने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक एक्टर ने, अदनान सिद्दीकी साहब हैं, वो बड़े ज़ेर-ए-ताब रहे, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कुछ एक गुफ्तगू कर दी थी रिगार्डिंग विमेन, और ख़वातीन को तशबीह दी थी किसी वो मक्खी से या क्या, तो उस पर बड़ा रिस्पॉन्स भी आया। तो मेरे ख्याल से एक कलेक्टिव एक वो माइंडसेट को तब्दील होने की ज़रूरत है, और ख़वातीन को वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, जो उनका काम इज़्ज़त डिज़र्व करता है, उसको एक्नॉलेज करने की भी ज़रूरत है। सिर्फ आप उसको देखें ना कि आप इक्वल हैं, मतलब जेंडर आप उसको लें। मतलब ख़वातीन के लिए ये कि आप एक औरत की तरह उसको देख रहे हैं, एक सदियों से हमारे ज़हन में जो परसेप्शन है ख़वातीन के लिए, उसको हट के आपको एक इंसान के तौर पर इक्वल होकर सोचें कि आपकी तरह वो भी बिल्कुल एक इंसान है, जेंडर इक्वालिटी, एब्सोल्युटली उस तरह उसको डील करें। एब्सोल्युटली। यूनुस साहब, लोकल जर्नलिस्ट तो वैसे बड़ा कुछ फेस कर रहे होते हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में किन चैलेंजेस का सामना है? और फिर मैं ज़रूर आप सबके व्यूज़ चाहूँगी। हमारे इलेक्शंस होके पाकिस्तान में गुजरे हैं, अभी भी देयर मार्ड बाय कंट्रोवर्सीज, बड़ा कुछ अभी भी उसके आफ्टरमैथ में बहुत कुछ डिबेट हो रही है उस पर, और अभी भी सिचुएशन आपके सामने है। सो उस पर क्या, किस तरह से आपने कवर किया था और क्या आपका रिस्पॉन्स था पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में? मैंने दिस इज द थर्ड इलेक्शन जो मैंने कवर किया। थर्ड इलेक्शन तो थर्ड कंसेक्यूटिव आप? यस। मेरा ख्याल इस दफ़ा इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ था पिछले इलेक्शन से, और यस इट वाज डिफ़िकल्ट। बहुत 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 ज़्यादा न्यूज़ था कि ये दे देगा, वो दे देगा, ये नंबर आ रहा, ये वेबसाइट फॉलो करो, वो वेबसाइट करो। आई मीन इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन ओवरऑल आई बिलीव दैट दिस इज़ कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ये कल्चर है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कल्चर है। इट्स अ मिक्स्ड कल्चर, इट्स नॉट एन वन कल्चर। सो मेरा ख्याल ये एक चीज़ जो हमारे लिए, मतलब हाँ, हमारा काम के लिए वो मतलब डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इसका एक इट्स हैव इट्स ओन ब्यूटी। राइट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इलेक्शन डे पे पाकिस्तान में? In which sense? जिस तरह की कदगने भी थी, इंटरनेट की, ओवरऑल इंटरनेट की बंदिश थी, आपको बहुत कंट्रोवर्सीज भी रिपोर्ट हो रही थी। इलेक्शन से पहले का एक माहौल था जहाँ पे आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक भी बड़ा कुछ डिमांड कर रहे थे कि कुछ एक पार्टी को जो है उसके वर्कर्स जो है वो अरेस्टेड थे, नॉमिनेशन पेपर्स से भी मुतालिक आपको पता होगा सबमिट कराने तक की भी वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उससे मुतालिक आपकी ऑब्जर्वेशन भी वैसी ही थी जो कि बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ उसके बाद के लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज को मैसर नहीं थी पाकिस्तान में? अगेन मेरा ख्याल ये तो पाकिस्तान के इलेक्शन हर साल में जब होता है ना पाकिस्तान इलेक्शन, ये न्यूज़ होता कि अब जब पिछले वाला इलेक्शन वही भी इस तरह होता है ना कि नूर के खिलाफ था, फलान को कब अरेस्ट हो गया। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी। आई मीन वी हैव डिफरेंट पार्टी। कितना पार्टी पाकिस्तान में? 100 से ज़्यादा पार्टी ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में।
تو ظاہر ہے اس میں سیکورٹی سچویشن اس میں نا ہر جب الیکشن ہوتا ہے سیکورٹی سچویشن بہت الرٹ ہوتا ہے. بالکل. تو میرا خیال الیکشن ہو جائے گا پاکستان میں اسی صورتحال تو یہ بہت بڑی بات ہے. افضل صاحب آپ کو بھی لگتا ہے مختلف تھے پچھلے الیکشنز کے؟ آئی ایم ایگری ود دی سینئر کولیگ کہ سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود یہ الیکشن جو ہوئے یہ بڑی بات ہے. باقی جو کنٹروورسیز چلے الیکشن سے پہلے بلیو می علینا اٹ واز 8 فروری ہاں جی 7 فروری سے لے کے 72 آورس میں سویا نہیں یعنی ایک دن پہلے. اور پہلے ہمیں یہ ایشورنس دیا کہ جی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگی تو دیر واز اے سسپینشن آف دا موبائل سروس. ایکچولی میں یہ کلیریفائی کر دوں کیونکہ میں جب 8 فروری کو جب میں گیا تھا کیونکہ ہمیں الاؤ کیا گیا تھا جسٹ لاہور اسلام آباد کراچی. میں جانا چاہ رہا تھا پشاور بیکاز وہاں پہ زیادہ وہ انوائرمنٹ تھی ایک مخصوص پارٹی کی جو ایک ڈومینیشن ایریا ہے لیکن الاؤ نہیں کیا گیا ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز. سو لاہور کراچی اسلام آباد آپ 3 جگہ کا بتا رہے تھے. اسلام آباد میں آلموسٹ پیسفل انوائرمنٹ رہی لیکن میں جب بھی گیا تھا اپنی پی ٹی سی یا رپورٹ کرنے کے لیے میں مجبوری یہ تھی کہ واپس دفتر آنا پڑتا تھا. جو دفتر میں جو لینڈ لائن آپ کے جو انٹرنیٹ سروس ہیں اس اپنے کام وہ سینڈ کر پھر 5 بجے دوبارہ جانا تھا فیلڈ پہ کہ دیکھنا ہوتا. لیکن جی کنٹروورشل تو بہت رپورٹس پبلش بھی ہوئی. کچھ پارٹیز ابھی بھی کمپلینس کر رہی ہیں اس بارے میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے اب کیونکہ ایک اکنامک انسٹیبلٹی بالکل مملکت پاکستان کو متاثر کیا ہوا ہے. بالکل. تو آئی ہوپ کہ جتنے پارٹیز ہیں سو فار کسی کو میجورٹی تو نہیں ملی اس میں لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ الائنس کے ساتھ پاکستان کو اس بحران سے کم نکال لیں. رائٹ. لیکن ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ایز وی اسپیک عید کے بعد ہی بڑی کال دے دی گئی ہے. گرینڈ الائنس اور اپوزیشن جو ہے ول بی آؤٹ آن دا روڈ. سو ایک اسٹیبلٹی کا جو خواب ہے اس ملک کے لوگوں کا عوام کا ایون بحیثیت صحافی بھی وہ بڑا اس وقت ایک اچیو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ود پولیٹیکل پارٹیز یو نو گیونگ اے کال فار پروٹیسٹ. سو عروج آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انسٹیبلٹی جو ہے ول بی دیر اور یا جس طرح سے افضل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آگے بڑھنے کی طرف آنا چاہیے ملک کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تمام ممالک کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور پاکستان جو ہے ابھی تک اسی سٹیپ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا. بالکل ایسا ہی ہے اور میں بالکل ایگری کرتی ہوں اس بات سے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے اور جو ہم سے آزاد ہوئے وہ سب کہیں سے کہیں اسی ریجن میں پہنچ گئے ہیں, مثال بن گئے ہیں. اور لیکن وہی بات ہے کہ ہم کتنا کہہ پاتے ہیں کتنا نہیں کہہ پاتے کیونکہ سمجھ میں ہم سب کو گیم آتی ہے. اب آپ جیسے میں آپ لوگوں کو انٹرنیشنل آبزرورز کے پیرامیٹرز میں بھی دیکھوں گی کہ آپ لوگ دوسرے جگہوں سے آئے ہیں, یہاں بیسڈ ہیں, صحافی ہیں, یو آر کورنگ اٹ, یو آر آبزرونگ اٹ, تو وہ آپ کو بھی وہ گیم سمجھ آ گئی ہوگی جیسے آپ کو اپنے اور ہمارے میٹھے کا فرق سمجھ آ گیا ہے. تو اسی طرح آپ کو یہ گیم بھی سمجھ آ رہی ہوگی. اور پولیٹیکل پارٹیز میرا خیال ہے کہ جن کو ہم نے مینڈیٹ زبردستی دے کے بھی اس وقت کرسی پہ بٹھا دیا ہے وہ اور جو اپوزیشن میں ہے ان کو اپنے میدان میں کھیلنے کا موقع دیا جائے, ان کو ایک ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا جائے بجائے اس کے کہ اب یہ بات بری لگ گئی بڑے صاحب کو اور پھر وہ کسی بھی طرح ٹاپل کر دیے گئے. ٹھیک ہے, اچھے برے. تو میرا خیال ہے اب اس سے ہم آگے بڑھیں. ہم چونکہ ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں نا, ہم تو جا کے کسی نہ کسی ایک لیڈر کے پارٹی پہ ٹھپا لگاتے ہیں اس کے نشان پہ کہ بھئی یہ ہمیں آگے لے کے جائے گا, 2 قدم آگے بڑھیں گے. لیکن اگر وہی گیم کھیلنا شروع کر دیں جو ان سے پچھلے کھیل کے گئے اور اگر وہ اسی گیم کا شکار ہوں جس سے ان سے پہلے والے ہوئے جو ان کے پریڈیسیسرز تھے, تو وہ ہمیں تو وہیں کا وہیں رکھے گا. ہم بیک ٹو وہ کیا کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتے ہیں. اور وہ اسکوائر ون اب ہم نے تو ایک ٹائم دیکھا ہے جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں
جن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں بیٹا باہر جاؤ یہاں کچھ نہیں رکھا, بیٹا باہر جاؤ یہاں کچھ نہیں رکھا. تو میں آئی کم فرام این اردو اسپیکنگ فیملی کہ میرے بڑے وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ اپنی کشتیاں جلا کے یہاں آئے, دے برن دیئر بوٹس اینڈ دے کیم ٹو پاکستان. ہے کہ ہمارا اپنا ملک جس کو ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم اسلامک ملک بنائیں گے کیونکہ ہم ڈیوائڈ ہو گئے ہندو مسلم, ٹھیک ہے. تو اب مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہاں کچھ نہیں رکھا ہے, ہم یہاں ہیں, آپ کے لیے بیس ہے, لیکن آپ جائیں. تو یہ بہت ایک تکلیف دہ جملہ ہے اپنی جنریشنز کو یہ کہنا کہ اپنی بیس چھوڑ کے, اپنی زمین, اپنی دھرتی چھوڑ کے جاؤ کہ یہاں کچھ نہیں رکھا. تو بالکل, ہمیں ایٹ لیسٹ وی شوڈ یو نو, وہی ینگسٹرز ہمارے نوجوانوں کو ایک ہوپ ضرور ملنی چاہیے. اینڈ یو رائٹ عروج کے جو پالیسیز ہے اس کی کنٹینیوشن بھی ہونی چاہیے. گورنمنٹس شوڈ بی الاؤڈ ٹو کمپلیٹ دیئر ٹرم. پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں آتی ہے, ایک المیہ ہے, ہم دیکھتے ہیں اپنے نیبر, اور ظاہر ہے بڑے کمپیریزن بنتا نہیں ہے لیکن ہر چیز میں ہم ایک موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیا اور انڈین پرائم منسٹر اگین 10 years in government, اور ابھی بھی he is going for elections, Mr. Modi, he is eyeing for a third term, ایک تیسری اس کے لیے ایک ٹرم کے لیے he is very adamant. اور ہمارے ملک میں ان 10 سالوں میں ہم نے کوئی 4 وزیر اعظم بدلتے ہوئے دیکھے ہیں. سو یہ بھی ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے ہمارے ملک میں آنا بہت ضروری ہے. بٹ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ چیلنجز اور انٹرنیٹ کی بندش یا موبائل فون کی سسپینشن, اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں حکومتی اہلکاروں کی طرف تو وہ خود ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آرڈرز آئے ہیں اور کیوں بند ہے. لیکن انٹرنیٹ کی سسپینشن سے یا موبائل نیٹ ورک کی سسپینشن سے جو متاثر کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے متعلق یونس صاحب ضرور بتائیے گا. ٹویٹر ابھی بھی ایز وی اسپیک وی پی این کے ذریعے ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے. ایون گورنمنٹ آفیشلز they are also admitting the fact کہ ہم بھی جو ٹویٹ کر رہے ہیں یا ایکس پہ جو کچھ پوسٹ کر رہے ہیں we are doing it through Twitter. اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ جی میرا وائی فائی جو ہے وہ جیسا بھی ہے کہ وہ بہرحال ان کی پوسٹ جو ہے وہ ٹویٹر پہ چلی جاتی ہیں. سو مشکلات ہیں, obviously آن لائن میڈیا نیوز فائل کرنی پڑتی ہے اسٹوری, سو وہ ایکسیس نہ ملے تو very obvious. It's one of the obstacles now in Pakistan. But if you look at from the security point of view, we know security have the priority. تو ہم میرا خیال کوئی سبب ہے, کوئی ریزن ہے اس لیے بند ہے. اگر سیکورٹی فورسز جو ان کے پاس ہے, ہاں ایز اے میڈیا پرسن بالکل ہمارا کام تو روزانہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اٹ از اب تو ٹویٹر ون آف دا ریسورسز آج کل, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب اب بند ہو جائے گا تو میڈیا ریلائی آج کرنا اس کے اوپر, تو نو ڈاؤٹ اٹ از این obstacle. لیکن میرا خیال سیکورٹی ریزنز ہے, اس لیے میرا نہیں خیال وہ نے ویسے بند کیا جو only to close it. سو افضل صاحب آپ کو بھی ویسے تو یونس صاحب ایک ریزن تو بظاہر جو نظر آتا ہے عروج, وہ ایک ڈسینٹ جو تنقید ہے اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے افضل صاحب یہ بند کرنا سوشل میڈیا کی ایپس یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کو اگر آپ نے متاثر کرنا ہو تو دس از ناٹ رائٹ سولوشن. آئی مین اور یہ جو ایکس کی جو بندش ہے, آئی مین الیکشن کے بعد یہ ٹرینڈ ہو گئے پاکستان میں, بٹ آئی ایم یوز ٹو فار اٹ. آپ کو پتہ ہے کچھ اور کنٹریز میں بھی اس طرح کی سچویشن ہیں, بٹ آئی بلیو جب آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو ایک غلط راستے سے جب استعمال کریں گے, جب آپ ایک کھلی میدان کو چھوڑ کے ایک مخصوص پلیٹ فارم کو یوز کریں گے ایز اے اسپیچ, تو پھر وہاں کی جو پاورفل سیکٹر ہیں ان کے لیے کچھ وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہانہ دینا اور بند کرنا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم تو ڈیجیٹل دور سے گزر رہے ہیں نا, مطلب میں تو کہتی ہوں کہ ڈیجیٹل بھی ہم نے پاس کر دیا ہے, وی آر ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایج رائٹ ناؤ. سو ڈیجیٹل اگر ایج میں ہم یہ میڈیمز یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اگر ایون پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنی اسٹریٹجی کے طور پہ نہیں استعمال کریں گی تو پھر وہ کس طرف جائیں گے؟ آئی ایگری ود یو. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اہلکار بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, نہیں پتا, بالکل ایسی ہی رسپانس آتا ہے ان کی طرف سے. دس از اے مور دین سیکورٹی ریزن. چاہیے اس کو ذرا حل کر دیں, کیونکہ واقعی
ابھی خبریں ٹی وی ریڈیو اور نیوز پیپر آن لائن ویب سائٹ آنے سے پہلے ایکس میں آ رہی ہے اور واقعی یہ ایک دشواری کا سامنا ہے جب آپ سوشل میڈیا پر قدم لگ جائیں تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد حل کر لیں. رائٹ, بٹ مجھے ساتھ ساتھ افضل صاحب یہ بھی ضرور بتائیے, لوکل جو میڈیا ہے وہ تو ویسے بڑا ان کے ہٹ لسٹ میں رہتا ہے, بڑے ناراض بھی ہوتے ہیں ہمارے گورنمنٹ آفیشلز بھی, جو بھی حکومت میں ہوتا ہے. فارن جرنلسٹ کو کس حد تک حکومتی اہلکاروں سے, پاکستانی اہلکاروں سے رسائی میں دشواریاں ہو رہی ہوتی ہیں, ایکسیسیبل ہوتے ہیں؟ اوبویسلی جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میٹر ہو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لوکل ہو یا فارن, اس میں ذرا مشکلات تو ہیں. کوئی کلیریفیکیشن اگر آپ کو چاہیے یا آپ کو ایگزیکٹلی کسی فیکٹ چیکنگ کے لیے, لیکن دوسری میٹرز جو فارن پالیسی, اکنامک ہے, پولیٹیکل ہے, اس میں بہت اچھے تعاون ہیں. ٹھیک ہے, جو مختلف ادارے یہاں پہ ہیں, مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں, آفیشیل آرگنائزیشن ہے, بہت اچھے انٹریکشن ہے ان کے ساتھ, انفارمیشن ایکسیس بہت ریلیکس ایک پروسیس رکھے ہوئے ہیں. آئی مین مختلف جو ادارے ہیں یہاں پہ ان کے لیے ڈفرینٹ فارن میڈیا گروپس ہیں یا فارن میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جو وہ رجوع کر سکتے ہیں اپنے رپورٹنگ کے لیے. رائٹ. عروج مجھے بتائیے گا, اور اسپیشلی ایون ایز اے فری لانسر کام سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, یہ سب تو بہت ضروری ٹولز ہیں اب تو سب کے لیے بھی, اس کی قدغن جو ہے وہ کس حد تک کام کو امپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ نیریٹو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوکلی بھی اور ورلڈ وائڈ بھی آپ ایک ٹنل ویژن جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بس اس میں سے گزر کے خبر جانی ہے, یہاں اور یہاں نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اور اس سے ہو کیا رہا ہے, اس سے لوگوں نے اپنے بہت سارے جو ہمارے بہت سے صحافی ملک سے باہر بیٹھے, ٹھیک ہے, اب ان کی میں کریڈیبلٹی پہ بات نہیں کر رہی, اس پہ ہم بات بھی نہیں کر رہے, لیکن یہ کہ انہوں نے پھر اپنے چینلز شروع کر لیے. ٹھیک ہے نا, اب وہ جو کہتے ہیں نا, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو اس پہ, لیکن ہر شاخ پہ کوئی بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا, میں اس مصرے کو تھوڑا موڈیفائی کر لیا میں نے. تو ہر شاخ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے حساب سے اس ٹنل ویژن میں سے نکلنے والے فوڈر کو استعمال کر رہے ہیں, اور ایک الگ ویو, کیونکہ جب ہم اپنے بہت سے پاکستانی دوستوں سے, ہم وطنوں سے جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اس ٹنل ویژن سے نکلے ہوئے ایک تیسرے نیریٹو کو بتا رہے ہوتے ہیں, اور اکثر وہ ہمیں جو ہم لوکلی یہاں بیٹھے ہیں, وی آر آن دا گراؤنڈ, وہ ہمیں وہاں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بات نہیں لکھنی ہے, یہ نہیں کہنی ہے. جبکہ میں جو زیادہ تر میں نے کام کیا, میں نے پولیٹیکل کام بہت کم کیا, میں نے سوشیو کلچرل اور اکنامک رپورٹنگ کی, چاہے ٹی وی کی ہو, چاہے آن لائن کی ہو, چاہے ریڈیو کی ہو. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ بھی انٹر کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اکانومی کے ساتھ سوسائٹی بھی اور کلچر بھی. صرف میں چاہوں گی بریفلی معصومہ, شارٹ میسیجز کیا ہوں گے آپ کے عید پر پاکستان کی عوام کو؟ عید پہ پاکستان کی عوام کو یہ میسیجز ہوں گے کہ خاص کر ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ سے تھوڑا سا کسی بھی لحاظ سے, کوئی کمتر خیر کسی سے نہیں ہوتا, لیکن آپ کسی بھی طرح سے کسی کو سمجھتے تو ان لوگوں کا خیال رکھیں. گھروں میں کھانے بنائیں تو ان لوگوں کے گھروں میں ان بچوں کو ضرور دیں, یا ان بچوں کو ضرور یاد رکھیں جو غزہ میں سچویشن ہے, یا جو اس وقت مطلب صورتحال بنی ہوئی ہے. مطلب ہماری ہمت ہے ہم سب کی کہ اتنی اس تباہی اور اس سب کے باوجود بھی ہم لوگ عید بھی منا رہے ہیں, اور کھانے بھی کھا رہے ہیں, حوصلے بھی بلند ہیں, اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں. شاید ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں چیزوں کے کہ ہمیں اب شاید فرق میں کہہ لوں گی کہ نہیں پڑ رہا ہے. ریزیلینس اس میں تھوڑا سا ریزیلینس اور روتھلیسنس بہت فائن لائن ہے. تو ہم اب ریزیلینس سے بے حسی کی طرف بڑھ گئے, کیونکہ ہم اپنی خوشیاں مناتے ہوئے اگر ان کا خیال کریں, جو اس وقت کتنے بچے ہیں, ہم اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہم یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, بیچ میں غزہ کا پیلسٹائن کا ایک شاٹ آتا ہے, کوئی ریلیف والوں کا ایڈ آتا ہے, ہم اس کو اتنے مزے سے اسکپ کرتے ہے نا. وی آل ڈو دیٹ کہ ہم تو کچھ اور دیکھ رہے تھے. تو جب ہم وہاں ٹھہرنا شروع کریں گے نا, چند سیکنڈ کو بھی, اونلی فار فیو سیکنڈز, وہ جو فیلنگ ہمارے اندر جا کے ہمیں ٹھا کر کے لگے گی
وہ ابھی ہمیں ایز اے نیشن ہمیں کہیں بہتر مقام پہ لے جا سکتا ہے. رائٹ. اور یوسف صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ I just want to say Eid Mubarak for Pakistan, and inshallah we will see very good news from Gaza inshallah. انشاءاللہ. افضل صاحب اینڈ اسپیشلی جو اپ کمنگ وزٹ بھی ہے ایرانی صدر کا جو ایکسپیکٹڈ ہے ریلیشنز کے بھی لحاظ سے. واقعی پر امید ہوں اور میری یہ دعا ہے کہ آنے والے جو سال ہوں گے یا دن ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے ایک نئی خوشیوں کا آغاز ہو انشاءاللہ. اور ظاہر ہے آپ نے بھی منشن کیا عید کے بعد، ڈیٹ تو منشن نہیں کیا لیکن دس از ایکسپیکٹڈ کہ ایرانین پریزیڈنٹ دورہ پاکستان پہ تشریف لائیں گے. آئی ایم شیور کہ یہ دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت شکریہ، اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمیں ادھر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.